सब नाम लेकर ये कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो उसमें हमने फैसले किए थे, ये इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया। हाँ, हमें इस्टेब्लिशमेंट ने बुलाकर फारूक सत्तार से मिलवाया। फारूक सत्तार वहां पर पहले से बैठे हुए थे, उनकी फरमाइश पर हमें बुलाया गया है। पिछले 8 महीनों से फारूक सत्तार साहब फरमाइशी प्रोग्राम करके इस्टेब्लिशमेंट के जरिए कॉल करके हमें बुलाते हैं। अपनी गैर जिम्मेदाराना, गैर सियासी गुफ्तगू करके पीएसपी के सरबराह ने बहुत कीमती मौका हम समझते हैं कि जाया। इसी के भी साथ नमूना नाम हो रहे हैं, नाम होंगे, और कहते हैं ना कि गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। अस्सलामुअलैकुम, दूसरा रुख के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और पाक सरजमीन पार्टी के दरमियान इत्तेहाद के मामले ने आज उस वक्त एक नया रुख इख्तियार किया जब पीएसपी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने दावा किया कि इस्टेब्लिशमेंट कोशिशें कर रही थी। मौजूदा जो एमक्यूएम और पीएसपी के दरमियान इत्तेहाद की कोशिशें थी, इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट का हाथ था और उन्होंने अपना मौक़िफ़ एक बार फिर दोहराया कि एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन की थी, उन्हीं की रहेगी और मौजूदा एमक्यूएम से किसी किस्म की जो है इत्तेहाद या उसमें जम नहीं हो सकते। इसके साथ ही आज एमक्यूएम के रहनुमा फैसल सब्ज़वारी ने भी दो टोक अल्फाज में वाज़े कर दिया कि एमक्यूएम किसी दूसरी जमात में जम नहीं होगी। उन्होंने एक शेर का सहारा लेते हुए यह भी वाज़े किया कि एमक्यूएम किसी जमात में जम नहीं होगी, कोई दूसरी जमात एमक्यूएम में जम हो सकती है। एमक्यूएम बड़ी जमात है कराची की, और उन्होंने ये भी कहा कि एमक्यूएम अपनी शनाख्त जो है वो नहीं छोड़ेगी, ना ही नाम से दस्तबरदार होगी। और आज हम शो में बात करेंगे कि कराची की सियासत जो है, जिसमें इस वक्त इल्ज़ामात हैं एक दूसरे पर और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की सियासत चल रही है, ये अब आने वाले दिनों में क्या रुख इख्तियार करेगी और क्या एमक्यूएम और पीएसपी के दरमियान जो इत्तेहाद बेल थी मुड़े चढ़ेगी। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, एमक्यूएम और पीएसपी के दरमियान इत्तेहाद के मामले पर बात करने के लिए आज के शो में हमारे साथ मौजूद हैं अरशद वोहरा साहब, डिप्टी मेयर कराची और रहनुमा है पाक सरजमीन पार्टी के। हमारे साथ मौजूद हैं रेहान हाशमी साहब, एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा हैं और बलदियाती नुमाइंदे भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शाजिया मरी साहिबा, रुकने कौमी असम्बली है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का शो में वक्त देने के लिए। वोहरा साहब, आपसे स्टार्ट करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल साहब कहते हैं मुत्तहिदा पीएसपी मलाब की ख्वाहिश फारूक सत्तार साहब की थी और कोशिश इस्टेब्लिशमेंट ने की इस सारे मामले के लिए। यानी पिछले 6 से 8 माह के दौरान आप अपनी मर्जी के खिलाफ एमक्यूएम के रहनुमाओं से मुलाकातें कर रहे थे, इसका मतलब है? देखिए, जो चीज भी शहर की बेहतरी के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए होती है, उस चीज में इनिशिएटिव लेने में कोई बुराई नहीं होती। और सबसे बड़ी चीज ये कि इट वाज नॉट ओनली द एस्टैब्लिशमेंट। मैं पहले भी अपने कई प्रोग्रामों में कह चुका हूँ कि कराची की आवाम का भी जो है वो यही एक उनकी तरफ से रिफ्लेक्शन आ रही थी कि जो है यूनाइट हो जाएं। तो ये बिजनेस कम्युनिटी की भी आवाज थी, मुख्तलिफ ट्रेड बॉडीज की भी आवाज थी, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की भी यही आवाज थी। तो इट वाज दी पब्लिक डिमांड, और पब्लिक डिमांड पर अगर कोई चीज अच्छी की जाए तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि उसको जो है नेगेटिव अल्फाज में लेके जाना चाहिए। लेकिन ये जो अदम तशद्दुद और अदम तसादम की सियासत की बात कर रही थी, आपके एलामी में भी था कि अब उस सियासत का हम आगाज कर रहे हैं, अदम तशद्दुद होगा, अदम तसादम होगा, तो क्या अब फिर जो इत्तेहाद वाला मामला डिसरप्ट हो गया है तो दोबारा सूरत हाल उस तरफ जाएगी? देखिए, अभी भी जो है कल मेरे ख्याल से फारूक साहब ने की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एंड में यही एक जुमला कहा था कि डोर्स आर स्टिल ओपन, और सो डिड मुस्तफा कमाल टुडे। और उन्होंने भी यही कहा कि जो है इसका ये मतलब नहीं कि ठीक है एक इशू हो गया और हो जाता है, कोई नहीं, दुनिया में ऐसी चीजें होती रहती हैं, बट इट डज नॉट मीन कि जो है एक कंक्लूजन हो गया और जो है यूनिटी के कोई रास्ते जो है वो बंद हो गए। ऐसा नहीं है, यूनिटी के रास्ते खुले हुए हैं, और ये मुस्तफा कमाल साहब ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। और यही अल्लाह बेहतर करे। देखें, जो कुछ भी होगा वो इस शहर के अमन के लिए, क्योंकि इस शहर में जब अमन होगा, इस शहर में आपको पता है कि आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम जो है चीजें बेहतर हुई हैं, और थैंक्स टू लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, उन्होंने जो मेहनत की है। अब जाहिर सी बात है कि इतनी मेहनत से अगर इस शहर को, जिसको कि आप अपना इकोनॉमिक हब कहते हैं,
اس کو اگر جو ہے وہ ایک کلیئر پاتھ پر لے کر آئے تو پھر اس کو فالو بھی کرنا چاہیے اور اس کو مینٹین بھی رکھنا چاہیے. اور اس کو مینٹین رکھنے کے لیے جو چیزیں بھی شہر میں ضروری ہیں اگر اس کی طرف لوگ بڑھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھے سائنز ہیں. ریحان ہاشمی صاحب، وورا صاحب تو بڑے پر امید ہیں کہ یونٹی کے لیے وہ کہہ رہے ہیں یونٹی کے لیے دروازے کھلے دونوں طرف سے، تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسا ممکن ہے اتنے زیادہ سنگین الزامات اور ایک دوسرے پر کے خلاف پریس کانفرنسز کے بعد ابھی بھی گنجائش موجود ہے اتحاد کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ تمام تر باتوں کے باوجود ایسے فیکٹرز موجود ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں اور خاص طور پہ ایز اے پالیسی اس بات کو لیا جا رہا ہے کہ پیسفل کو ایگزسٹنس، کراچی کی سلامتی، امن و امان، جو کہ یقینی طور پہ پاکستان کے امن و امان اور سلامتی اور ترقی کا ضامن ہے، اس کے لیے مل کر کام کیا جائے. باوجود ان باتوں کے کہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور میں بہت ہمبل میری گزارش ہے کہ دیکھیں عدم تشدد کے اس خواہش کو عملی طور پر جامع لیڈرشپ پہناتی ہے، اور وہ اپنے انداز فکر، انداز تکلم، گفتار کے ذریعے اگر لیڈرشپ کے لیول سے ایروگنٹ یا ایگریسو ٹون اختیار کی جائے گی تو اس کے ڈائریکٹلی ریپریکشنز، اس کے اثرات جو ہے نمودار ہوں گے نچلی سطح پر. تو ایسے انداز گفتار کو، انداز تکلم کو اختیار نہ کیا جائے کہ جس کے اثرات نچلی سطح پر لیکن ہاشمی صاحب پی ایس پی تو آپ پہ اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کرنے کا الزام لگ رہی ہے، آپ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ سارا کچھ کر رہے ہیں. اس سے پہلے آپ کی جماعت الزام لگاتے رہی وفاداریاں بدلنے کے لیے آپ پر دباؤ ڈالا جاتا ہے، لیکن آج تو مصطفیٰ کمال صاحب نے آپ کی جماعت پہ الزام لگا دیا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ سارا کچھ کر رہے ہیں. دیکھیں اس میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس میں کانٹرڈکشن اپنی ہی بات کی کر رہے ہیں کہ اگر بالفرض محال کہ ایم کیو ایم اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے تو آپ ایم کیو ایم کے اوپر غدار وطن کا الزام کیوں لگاتے رہے اتنے عرصے تک؟ یعنی کہ آپ ایم کیو ایم کو بدنام کر رہے تھے. یا چلیں آپ کی مطلب اس میں سے طے کر لیں کہ کون سی بات درست ہے، یا آپ کنفیوز ہیں یا آپ اپنا مقدمہ صحیح معنوں میں رکھ نہیں پا رہے ہیں. تو اس کو بہتر یہ ہے کہ اس پہ ڈیبیٹ کرنے کے بجائے وہ اپنے کنفیوژن کو دور کریں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میڈیٹر موجود ہے بیچ میں جس پہ دونوں فریقین کا اعتماد ہو اور ریلائبل کریڈیبل میڈیٹر ہو، چاہے وہ کوئی انسٹیٹیوشن ہو، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹی ہو، چاہے کوئی بھی ایکٹر ہو، تو اس پہ ریلائے کر کے ملک کے استحکام کے لیے، شہر میں امن و امان کے قیام کے لیے، اس کو دیر پا رکھنے کے لیے اقدامات کیے جا سکتے ہیں. اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. میڈیٹر اگر اسٹیبلشمنٹ بھی ہو پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ بات بن سکتی ہے؟ دیکھیں عاقبت نااندیشی کا طرز عمل جو سیاسی معاشرے میں ہمارے پریویل کر چکا ہے، اس میں دعوت نامہ خود دیا جاتا ہے، اور اگر غیر ذمہ دارانہ طرز عمل کا جو جسچر ہے وہ دیا جائے تو یقینی طور پر اگر تھرڈ پارٹی میڈیٹ کرنے کے لیے اگر آ جائے تو ایسی صورتحال میں ایز اے میڈیٹر میرا خیال ہے کہ انٹرفیرنس فروٹفل ہو سکتی ہے، بینیفیشری ہو سکتی ہے. لیکن ایک ریزرویشن ہے شدید. ملک کے اداروں کو اس طرح ٹی وی ٹاک شو میں عوام کے سامنے، میڈیا کے سامنے گھسیٹنا یا ان کے بارے میں چیزوں کو افشاں کرنا جو کہ پبلک نہیں ہونی چاہیے، یہ غیر مناسب طرز عمل ہے، کیونکہ آنے والے دنوں میں اس کے اثرات نمودار ہوں گے غلط، اور غلط امپریشن جائے گا. اداروں کو اس طرح بیچ میں لا کر ان کے بارے میں گفتگو کرنا یا ان کے بارے میں اس طرح بات کرنا غیر مناسب ہے. یہ فاروق ستار صاحب بھی اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ میں نے آرمی چیف کو خط لکھا ہے، ڈی جی آئی سے کو خط لکھا ہے، میں نے پرائم منسٹر کو خط لکھا ہے، پھر وہ بھی بات کر رہے ہیں. دیکھیں پاکستانی ہونے کے ناطے، اور وہ ایک چوتھی بڑی جماعت کے لیڈر ہیں، پارلیمنٹ چاہے نیشنل اسمبلی ہو، پروونشل اسمبلی ہو، ایک نمائندہ حیثیت رکھتے ہیں، اور ان کا کسی موضوع کے اوپر لیٹر لکھنا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، لکھا جا سکتا ہے، کوئی عام پاکستانی بھی لکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. شازیہ مری صاحبہ، متحدہ قومی موومنٹ اور پی ایس پی کے درمیان جو اتحاد کا معاملہ تھا، اس پر آج مصطفیٰ کمال صاحب نے کہہ دیا ہے، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا اس کے پیچھے ہاتھ تھا. ایک طرف دونوں جماعتیں ایک دوسرے پر الزامات بھی لگا رہی ہیں، ساتھ ساتھ جو بھی آپ نے گفتگو سنی ارشد وورا صاحب کی، ریحان ہاشمی صاحب کی، کہ دروازے کھلے ہیں بات چیت کے، تو کیسے چلیں گی دونوں چیزیں ساتھ ساتھ؟ شکریہ صبر صاحب. میں وہ پریس کانفرنس جو آج کی تھی وہ بذات خود نہیں سن سکی، میں اپنے حلقے میں تھی تو میں دیکھ تو نہیں سکی، لیکن کافی کچھ میں نے اب تک تو پڑھ لیا ہے کہ اس میں کیا کہا گیا ہے اور کیا عندیہ دیا گیا ہے.
اور آپ کی جو دو مہمان ہیں بالخصوص آپ نے وورا صاحب سے پہلے بات کی تو انہوں نے بھی جو آپ نے سوال کیا میرا خیال ہے کہ اس کو ڈینائی نہیں کیا اور انہوں نے کہا ناٹ اونلی اسٹیبلشمنٹ. تو اول تو یہ ہمارے لیے آج جس طریقے سے بات ہوئی ہے اور ریحان ہاشمی صاحب نے کہا ہے کہ اداروں کو افشا اس طرح نہیں کرنا چاہیے. میں آئیڈیلی بات پہلے تو ضرور کروں گی ایز اے ڈیموکریٹ کہ اول تو جن اداروں کا یہ کام نہیں ہے ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. میں نہیں جانتی ہوں کہ یہ محض الزامات کی حد تک ہی بات ہے چونکہ آج میرا خیال ہے مصطفیٰ کمال صاحب نے کافی کلیئرلی یہ باتیں کی ہیں. تو اب اور پھر میرا خیال ہے جو فاروق ستار صاحب کی پریس کانفرنس میں وہ کہتے رہے کہ ہم پر پریشر ہے مگر انہوں نے یہ نہیں ایگزیکٹلی بتایا کہ پریشر کس جانب سے ہے کس کا ہے. وہ کہ آج کچھ کلیئر بات ہوئی ہے. اب یہ اندازہ میں یقینی طور پر تو نہیں لگا سکتی کہ آیا اس میں واقعتاً اسٹیبلشمنٹ شامل ہے لیکن ان کی بات کو ہی اگر میں سامنے رکھوں شازیہ عمر صاحبہ کوئی ادارہ انٹرفیئر کرے نہ کرے وہ چلے غلط بات ہے وہ بحث کی جا سکتی ہے لیکن جب خود سیاستدان دعوت دیں اداروں کے سربراہان کو کہ آئیں ہمارے معاملات پیچ اپ کریں ہمارا آپس میں اتحاد کروائیں تو پھر تو ذمہ دار سیاستدان ہیں ساری صورتحال کے. دیکھیں میں آپ سے وہی کہہ رہی ہوں نا کہ دونوں جانب سے ملی جلی باتیں کی گئی ہیں لیکن آج کی جو پریس کانفرنس ہے مصطفیٰ کمال صاحب کی اس میں تو کافی کلیئر بات سمجھ آ رہی کہ وہ جو کر رہے ہیں اب ان کے اوپر بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر وہ ایسی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں تو اس کو مزید کلیئر کریں. لیکن میں آپ کی بات کہ جی انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے اور سیاستدانوں کو بھی نہیں بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. یہ جو جس قسم کی انجینئرنگ کا لفظ کا استعمال ہو رہا ہے وہ انجینئرنگ اگر ہونی بھی ہے تو وہ سیاسی جماعت اور سیاسی لوگوں کی جانب سے ہونی چاہیے اور کوئی نہیں ہے جو آؤٹ سائڈ فورسز ہوتی ہیں ان کی جانب سے اس طرح کی انجینئرنگ نہیں ہونی چاہیے. صحیح. وورا صاحب آج مصطفیٰ کمال صاحب کو کیوں نام لینا پڑا اسٹیبلشمنٹ کا کس بات نے انہیں مجبور کیا؟ کیا فاروق ستار صاحب نے جو خطوط لکھے آرمی چیف کو وزیر اعظم کو دیگر اداروں کے سربراہان کو اور اس کے علاوہ دوسرا فیکٹر جس کا آج فیصل رضا جس کا آج سبزواری صاحب نے ذکر کیا کہ وہ شکر گزار ہیں پی ایس پی کے سربراہ مصطفیٰ کمال صاحب کے کہ ان کی وجہ سے ان کی پارٹی آپس میں یونائٹ ہو گئی تو یہ وہ پریشر تھا جس کی وجہ سے آج مصطفیٰ کمال صاحب کو نام لینا پڑا اسٹیبلشمنٹ کا؟ دیکھیں میں پھر آپ کو ایک بات کہوں گا کہ کراچی کی صورتحال اور کراچی میں جو خاص طور پر ایم کیو ایم پاکستان کے حوالے سے ایم کیو ایم لندن ایم کیو ایم پاکستان ایم کیو ایم اٹ واز ون پارٹی تو اس وقت کے حوالے سے جو ایشوز تھے جو را کی ڈیفینیشن اس کے ساتھ انوالو ہوتی تھیں اور پھر اس کے بعد جو ہے بہت ساری چیزیں ایسی سامنے آئی تھی جس کی وجہ سے جو ہے وہ چاہے کوئی بھی ادارہ ہو لا انفورسمنٹ ایجنسی ہو یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پھر جو ہے ان چیزوں کو کم از کم جن چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے اتنی محنت کی گئی ہے اس ملک کے لیے محنت کی گئی ہے تو پھر وہ اس محنت کو کیسے ضائع جانا دیں گے. تو اسی چیز کو اسی پیرائے میں مصطفیٰ کمال صاحب نے بڑی کلیئر بات کی ہے کہ دیکھیں ہم بار بار ان کا ایک ہی اسٹانس ہے کہ بھئی ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان فاروق ستار صاحب کی جماعت نہیں ہے. ایوری بڈی نوز اٹ اور اس چیز کو جو ہے ان کا یہی ایک مین ایشو ہے. ادروائز تو ان کا کوئی ایشو نہیں ہے. کراچی کی عوام کے لیے پاکستان کی عوام کے لیے صوبے کی عوام کے لیے چاہے وہ یونٹی کی طرف جانا چاہے وہ تو اس حد تک بڑا کلیئرلی کہہ چکے ہیں میں پی ایس پی کا نام بدلنے کو تیار ہوں. جس پارٹی کو انہوں نے خود بنایا ہو اس پارٹی کو وہ آج 1.5 سال میں کہاں سے کہاں لے کے گئے اس کے لیے تو وہ خود کہنے کو کہہ رہے ہیں کہ میں اس کا نام بدلنے کو بھی تیار ہوں اگر اف اٹ از فار دی بیٹرمنٹ آف دی سٹی وچ الٹیمیٹلی میک دا کنٹری جو ہے اس کو بھی ملک پہ بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں. لیکن صاحب جو آپ کی بات سے میں مطلب لے سکا ہوں آپ کو یعنی کہ کم از کم کوئی اعتراض نہیں ہے فاروق ستار صاحب کے کہنے پر ہی بالفرض اگر اسٹیبلشمنٹ کوئی رول پلے کر رہی ہے تو آپ کو پھر کوئی اعتراض نہیں ہے اس پہ؟ مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا کہ فاروق ستار صاحب نے آدھا سچ بولا تو انہوں نے پورے سچ کی ڈیفینیشن دے دی کہ واٹ واز دا فل ٹروتھ. اور دوسرے یہ کہ فاروق ستار صاحب نے یہ چیز کہی نا کہ مطلب انہوں نے بے شک کھلے لفظوں میں نہیں کہا لیکن انہوں نے دبے لفظوں میں تو کہہ دیا نا کہ وہ انڈر پریشر یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. بھائی کون سا انڈر پریشر ہے؟ آپ کو اگر نہیں ایک چیز کرنی تھی آپ نہ ملتے آپ نہ بیٹھتے. آپ ایک بات 24 گھنٹے بعد اور 6 مہینے بعد اور 8 مہینے بعد اگر کہہ رہے ہیں تو آپ یہ بات پہلے بھی کہہ سکتے تھے. اب کہنے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ اور پھر اس کے بعد آپ نے شاید دیکھا ہو کہ آج وہ خواجہ اظہار الحسن
جو ان کے لیڈر آف اپوزیشن ہے ان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے اپنے نوٹس جو کہ میٹنگ میں بیٹھ کے انہوں نے خود لکھے. تو کوئی دیکھیں کوئی زبردستی آپ سے نہیں کرواتا, اگر کوئی بہتری کے لیے کرواتا, اور آپ بھی اسی وقت بیٹھتے ہیں جب آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز بہتری کے لیے ہو رہی ہے, اس ملک کی بہتری کے لیے ہو رہی ہے, شہر کی بہتری کے لیے ہو رہی ہے, تو پھر آپ اس چیز کو فالو بھی کر رہے ہیں. ادروائز آپ ڈینائی کرتے ہیں. آپ پہلے دن آپ جب یہ باتیں آ رہی ہیں سامنے کے پتہ 6 مہینے سے میٹنگیں ہو رہی ہیں اور 8 مہینے سے میٹنگیں ہو رہی ہیں, تو آپ پہلے دن کی میٹنگ سے چلے جاتے ہیں نا, آپ کہہ دیتے نہیں کرنا بھائی, نہیں بیٹھنا ہم نے. ہاشمی صاحب کچھ دیر پہلے آپ نے بات کی کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اگر کوئی رول پلے کرتی ہے میڈیٹر کا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو پھر ایسی کون سی گارنٹیز آپ کی جماعت کو چاہیے تھی اسٹیبلشمنٹ سے کہ جس کی وجہ سے آپ نے انہیں اپروچ کیا, جس کا بھی آپ نے ذکر بھی کیا؟ بیسیکلی کیا کارکنان کی رہائی جو کہ گرفتار ہیں, سیل دفاتر کا کھولنا, یہ وہ سارے معاملات ہیں جن کی وجہ سے آپ نے اپروچ کیا اسٹیبلشمنٹ کو؟ دیکھیں یہ اسٹیبلشمنٹ اگر جو ہائپوتھیٹیکلی جو بات ہو رہی ہے, جس کے بارے میں انہوں نے جو بات کی ہے کھل کر, اور وہ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے کہ کیا سیاسی طرز عمل یہ ہے, یہ اختیار کرنا چاہیے, یا یہ نومولود سیاسی انداز فکر ہے, بہت کچھ سیکھنا ہے ان کو. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم گزشتہ کئی سالوں سے ان کے جو جینوئن گریوینس ہیں اس میں لاپتہ کارکنان ہوں, چاہے وہ دفاتر بند دفاتر ہوں جو کہ ہمارے اپنی جگہوں پر ہوں, ایم کیو ایم کے نام سے رجسٹرڈ ہوں, تو وہ ہم کسی اور سے تو نہیں کہیں گے نا, اپنی ہی اسٹیبلشمنٹ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اس کو جانچ پڑتال کرنے کے بعد اپنی چیزوں کو اسکروٹنائز کرنے کے بعد ہی ہمیں ہمارے حوالے کریں. تو یہ تو ریزنز ہیں, مگر یہ کہنا میرا خیال ہے کہ غیر مناسب ہوگا کہ ہم میڈیشن کے لیے کسی کو نہ کہیں. اگر کہیں پر ضرورت پڑتی ہے تو ہم اپنے ہی لوگوں کو کہیں گے, اپنے انسٹیٹیوشن سے ریکویسٹ کریں گے کہ اس معاملے کو میڈیٹ کریں, ریکنسیلیشن کی طرف لے کر جائیں. اور یہ میرا خیال ہے کہ ہاں سیاسی انداز میں, جمہوری انداز میں شاید غیر مناسب طرز عمل ہو, لیکن میں کیا کروں, پاکستان کا سیاسی کلچر ہی کچھ اوپن سیکرٹ پر ایسے ہے کہ جس کو ہمیں بادل ناخواستہ یا مجبوری کے تحت کرنا تو ہے, کیونکہ سیاست دان ہی عمومی طور پر ایسا گیپ چھوڑتے ہیں کہ جس کی وجہ سے دوسرے انسٹیٹیوشن کو ہیلپ آؤٹ کرنا پڑتا ہے, اور یہ ابھی تک ہوتا چلا آ رہا ہے. یہ تو اتنے کمزور ہو گئے سیاستدان ہمارے کہ واقعی میں ضرورت پڑ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی. آنیسٹلی اسپیکنگ, چاہے وہ سول ادارے ہوں عمومی طور پہ, چاہے وہ ہمارا سیاسی نظام ہو, اس میں کسی نہ کسی حالت میں کہیں نہ کہیں ہیلپ آؤٹ تو کرتے ہیں, اور جب تک کہ مستحکم نہ ہو جائے, کیونکہ ہم ایوولوشن کر رہے ہیں, ہم ایوالو کر رہے ہیں, ارتقائی منازل طے کر رہے ہیں, اس میں ہر انسٹیٹیوشن کو کچھ نہ کچھ سیکھنا ہے, لیکن جس پہ اعتماد ہوتا ہے اسی کو میڈیٹر آدمی بناتا ہے. ٹھیک. شازیہ ہماری صاحبہ, دونوں جو پارٹیسپینٹ ہیں ارشد وورا صاحب بھی اور ریحان ہاشمی صاحب بھی, دونوں تقریباً اس بات سے اتفاق کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو اگر کوئی رول پلے کرتی ہے میڈیٹر کا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو آپ کی چونکہ صوبائی حکومت ہے, اس کی ناک کے نیچے سارے کچھ انجینئرنگ ہو رہی ہے, یہ پولیٹیکل, تو کوئی آپ کے لیے ورننگ سائن ہے یہ, یا پھر آپ ہی اتفاق کرتی ہیں دونوں پارٹیسپینٹ سے؟ صاحب میرا خیال ہے کہ ریحان ہاشمی صاحب کچھ حد تک اس بات کو کہنا بھی چاہ رہے تھے, اور انہوں نے اگین آئی ڈونٹ نو, تھوڑی سی بات ان کی کلیئر ہو رہی تھی اور دوبارہ سے وہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرنے لگے. لیکن میرے پاس آئین کا وہ آئین کے اندر موجود وہ اوتھ ہے جو ممبرز آف دا آرمڈ فورسز دیتے ہیں. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو 4-5 لائنز میں پڑھنا چاہتی ہوں, کیونکہ اگر ہم اس ملک میں جمہوریت پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر ہمیں اس آئین پر جو یقین ہے اس کی روشنی میں بات کرنی پڑے گی. اس میں بڑا کلیئرلی ہے کہ I do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan and uphold the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, which embodies the will of the people, that I will not engage myself in any political activities whatsoever, and that I will honestly and faithfully serve Pakistan in the Pakistan Army and so on and so forth. تو میرا آپ کو یہ پڑھ کے سنانے کا مقصد یہ تھا کہ بڑا کلیئر ایک اوتھ ہے آپ کی اداروں کی جانب سے جو آپ کی سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں. آپ ان کو ڈریگ کیوں کر رہے ہیں اس پورے معاملے کے اندر؟ میں نے مانا یہ چیز واضح کر دی گئی ہے, کوئی بلائے بھی, کوئی سیاسی جماعت بلائے بھی جس طرح سے بات کریں, پیچیدگیاں ہیں, میں نے مانا کہ, لیکن جتنی بھی کمپلیکیشن ہو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی پولیٹیکل فریٹرنیٹی, پولیٹیکل کمیونٹی میں ان کے حل کو ڈھونڈیں
اور اس طرح اداروں کو یا ہم خود گھسیٹ رہے یا ہم غلط کر رہے ہیں بحیثیت سیاسی جماعت جو بھی کر رہا ہے، اور اگر وہ خود انٹرفیئر کر رہے ہیں جو کہ ایک جماعت کی جانب سے آج کہا گیا تو وہ بھی غلط ہے. تو دیٹ از وائی وی ہیو ٹو بی فرسٹ ویری کلیئر. نو ڈاؤٹ میں جانتی ہوں کہ ان جماعتوں کی ایک پوری میرے خیال ہے کہ ایک عرصے سے ایک الجھن رہی ہے، لیکن اعلان جو ہوا تھا اس کے بعد وہ اعلان سے دونوں جانب سے ڈسٹنس ہو گیا، اور اب جو بات ہو رہی ہے وہ ایک نیوٹرل طرح سے ہو رہی ہے، کوئی فارم نہیں پتہ چل رہا کہ کیا بیان ہے. تو میں اور آپ کامنٹ اس وقت تک تو نہیں کر سکتے جب تک ہمیں ایک کلیئر صورتحال نہ پتا ہو، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے رول پر ہمارا اوپینین کلیئر ہونا چاہیے. ان پر کیا کام ہے آئین کے تحت ہمیں اس پر کلیئر ہونا چاہیے. صحیح ہے. اسی کے ساتھ یہاں ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، کے بعد گفتگو جاری رہے گی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو. ارشد وارا صاحب، ایم کیو ایم نے تو اپنا موقف واضح کر دیا ہے. آج فیصل سبزواری صاحب نے بھی بتایا کہ ایم کیو ایم اپنا نام اور انتخابی نشان جو ان کی شناخت ہے وہ کسی صورت بھی نہیں چھوڑے گی، جبکہ آپ کی جماعت کی جانب سے جو مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی واضح کیا ہے کہ نئی جماعت جو ہے وہ بننی چاہیے. ایم کیو ایم جو ہے وہ الطاف حسین صاحب کی تھی. تو اب دونوں جماعتوں کے درمیان کامن گراؤنڈ کیا بچی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز کلیئر کر دوں کہ جو مجھے ہم لوگ جس پر پارٹی کی تھے، ایم کیو ایم جس پر ساری ایک تھی، بہت ساری ایسی چیزیں تھیں. ظاہر ہے ہم اس لیول پر نہیں تھے جس لیول پر ہم سے ہر چیز جو ہے ہمارے سامنے اوپن ہو. اور پھر جب چیزیں اوپن ہوتی ہیں اور پھر یہ را کی انوالومنٹ اور یہ منی لانڈرنگ کی انوالومنٹ اور یہ ساری چیزیں جب آتی ہیں سوری تو پھر انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. اور پھر ابھی یہ جو ریسنٹ ایف آئی آر کٹی ہے جس کے اندر کہ میرا نام بھی ہے، اس میں ان کا جو کمپلیمنٹ ہے اس کی طرف سے، تو اس ایف آئی آر میں کلیئرلی کہا ایم کیو ایم پاکستان کا ایم کیو ایم کا ذکر ہے کہ ایم کیو ایم از بین انوالوڈ اور واز ان کانٹیکٹ ود را. تو پھر اگر جو ایم کیو ایم کے لوگ ہیں جن کو ان باتوں کو پتہ نہیں، ان حقیقتوں کا پتہ نہیں، تو اس کے لیے بیسٹ پھر یہی ہے نا کہ جس نام پہ دھبا لگا ہوا ہو، جس نام کے اوپر یہ انوالومنٹس ہو، تو پھر وہ نام ایگزسٹ نہیں کرنا چاہیے. تو پھر اسی لیے پھر جو بھی جن لوگوں نے بھی ملک کو بچانا ہے ان لوگوں نے پہل تو کرنی ہے نا. انہوں نے مطلب آپ کو اگر ڈکٹیٹ نہیں کرنا تو کم از کم پروپوز تو کر سکتے ہیں، کم از کم جو ہے سجیسٹ تو کر سکتے ہیں. تو یہ اس میں نہیں سمجھتا کہ کہیں کوئی دو رائے ہے. اور آئی ایم کنوینس کہ ایم کیو ایم جو ہے اس کا نام ایگزسٹ اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ایک بہت برا جس میں کہتے ہیں نا کہ ایک دھبا ہے ملک کے نام پر بھی. اور انٹرنیشنلی سب کو پتا ہے، انٹرنیشنلی تو اٹ واز ایکچولی بلیک لسٹڈ ان کینیڈا آج نہیں 10 سال پہلے سے. صحیح ہے. فیصل سبزواری صاحب نے آج بڑا واضح کیا ریحان ہاشمی صاحب کے جو بیسیکلی شکریہ انہوں نے ادا کیا مصطفیٰ کمال صاحب کا کہ ان کی وجہ سے ان کے جو ایم کیو ایم کے ناراض دوست تھے وہ باہم شیر و شکر ہو گئے. تو بیسیکلی یہ کریڈٹ تو پھر آپ دے رہے مصطفیٰ کمال صاحب کو. آپ کی پارٹی میں جو لیڈرشپ پہ کافی زیادہ سوالات اٹھتے رہے فاروق ستار صاحب کی، اس پر تو پھر بھی سوالات ہیں کہ کام تو یہ مصطفیٰ کمال صاحب نے کیا، آپ کی پارٹی نے کیا کیا؟ دیکھیں پہلے تو یہ میں عرض کرتا چلوں کہ ایم کیو ایم بنیادی طور پہ عوام کی پراپرٹی ہے. ایم کیو ایم کسی فرد واحد کی یا گروپ آف پیپل کی جماعت نہیں ہے. ایم کیو ایم عوام کی جماعت ہے اور اس کو ثابت کیا ہے 5 نومبر کے جلسے نے بھی. جس طرح عوام کی بڑی تعداد اس میں شامل تھی، تا حد نگاہ لوگ موجود تھے، یہ اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ لوگوں کا ایم کیو ایم پر اعتماد ہے. اور اسی اعتماد کی وجہ سے ہماری ذمہ داری بنتی بھی ہے کہ دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو، چاہے وہ نو مولود پولیٹیکل پارٹیز ہی کیوں نہ ہوں یا انجینئرڈ پولیٹیکل پارٹیز کا نام لیا جا رہا ہے، یہ وہی کیوں نہ ہوں، ان کو اپنے ساتھ لے کر چلیں اور کراچی کی ترقی کے لیے کام کریں. چلیں ایک آرگومنٹ یہ بھی ہے کہ اگر ایم کیو ایم میں رہتے ہوئے چند لوگوں نے کچھ ایسی چیزیں کی جس کو کنڈیم کرنا چاہیے، جو قابل سزا ہیں، تو آپ ایم کیو ایم کو ختم کریں گے یا ان لوگوں کو ختم کریں گے؟ یہ پہلے طے کر لیں. آپ کو دشمنی ایم کیو ایم سے ہے یا اردو بولنے والوں سے ہے یا ایم کیو ایم کے ووٹر سے ہے؟ یہ طے کر لیں پہلے کہ مخاصمت کس سے ہے، یہ انداز فکر کس کا ہے، یہ کیوں کیا جا رہا ہے. تالاب کی چند گندی مچھلیوں کو نکالنے کے بجائے پورے تالاب کی مچھلیوں کو اٹھا کے ایکویریم میں ڈالنا چاہ رہے ہیں آپ، تو یہ غیر مناسب طرز عمل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ
ایک فلورشڈ پارٹی ہے. وہ میرے نام پر لوگ نہیں آئے تھے 5 نومبر کو, یا کسی XYZ کے نام پر نہیں آئے تھے, وہ MQM کے نام پر آئے تھے. MQM از اے برانڈ نیم. جی ہاں, تھینکس ٹو مصطفیٰ کمال صاحب کہ جن کے ایروگنٹ ایٹیٹیوڈ نے, ریجڈ اسٹانس نے, ہارش لینگویج نے, ایگریسو ٹون نے اور برانگیختہ کر دینے والے جذبات نے یہاں پر موجود لوگوں کو باہم شیر و شکر کیا کہ جب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا, کیونکہ دیکھیں لوگوں نے اس کے لیے جان دی ہے, ایک کاز ہے یہ بانیان پاکستان جو عمومی طور پہ لوگ ہیں, اب تو کیونکہ دیگر اقوام کے بھی لوگ ہیں جو مظلوم لوگ ہیں, ان کی بھی آواز بلند کر رہی ہے MQM, لیکن کوئی آرگومنٹ ہو نا, کوئی لاجیکل ریزنز ہو کہ ہاں جناب کیوں, ایک لاجیکل ریزن کے بغیر کسی چیز کو. اور اگر بالفرض ایک اور چیزیں ہے کہ اگر فرض کریں کہ آپ MQM کی پروڈکٹس کی بات کریں نا, تو MQM نے جو پروڈکٹس نکالی پھر سب کو فارغ کریں, سب کا بوریا بستر گول کریں ان لوگوں کا جو MQM سے MQM سے نام کمایا, نئی لیڈرشپ کو آنے دیں. ٹھیک ہے, چلے وہ تو وقت بتائے گا نئی لیڈرشپ کیا کرتی ہے. شادی عمری صاحبہ, سندھ میں ایک طرف 19 جماعتوں کا اتحاد بن گیا ہے, دوسری طرف کراچی کے اندر جو PSP اور MQM کا اتحاد کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں, گو کہ چلے تیسرا فریق ہی کر رہا ہے, تو یہ کتنا پیپلز پارٹی کے لیے نئی سب بندیاں جو ہیں کتنا زیادہ ورینگ سائن ہے پیپلز پارٹی کے لیے؟ دیکھیے سب جہاں تک پیپلز پارٹی کے خلاف جماعتوں کا اتحاد ہے, تو پچھلے الیکشن میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ 10 یا 11 جماعتوں کا اتحاد تھا, اور اتنی کانفیڈنس سے یہ کہا جا رہا تھا, یہ اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ آنے والے جو الیکشنز تھے اس وقت 2013 میں, اس میں پیپلز پارٹی کو بہت نقصان دیا جائے گا اس اتحاد کے ذریعے, اور آپ نے دیکھا کہ اس کا کیا نتیجہ ہوا. میں سمجھتی ہوں کہ ایک حقیقت کافی ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے, اور جن پارٹیوں کا اتحاد ہے, آج میرا خیال ہے کسی جماعت کے ساتھ ایک ایسی پارٹی, اب کل شاید وہ ضم ہو گئی جو پہلے 2 دفعہ کسی اور جماعت میں ضم ہوئی تھی, تو یہ اتحاد بنیں گے پیپلز پارٹی کے حوالے سے. سندھ میں پہلے بھی بنے ہیں, فیصلہ عوام نے کرنا ہے. ہم نے جو کام کیے ہیں, ہماری جو ایک اچھی پوزیشن ہے جہاں آپ سندھ کی سیاست کو دیکھتے ہیں, تو اس سے گھبرا کر بہت سارے کام ہوں گے آنے والے دنوں میں. میں تھوڑی سی بات اس اسٹیبلشمنٹ والی ایشو پہ اس لیے کروں گی کیونکہ دیکھیں پہلے ازیوم کیا جاتا تھا اور الزامات لگائے جاتے تھے, لیکن اس طرح ایڈمٹ نہیں کیا جاتا تھا اور اس طرح کھل کے بات نہیں کی جاتی تھی. اگر یہ بھی میں اندازہ لگانے کی کوشش کروں کہ PSP اور MQM پاکستان دونوں ہی اسٹیبلشمنٹ کو اس میں ڈریگ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ سارا کیا, تو پھر ہو سکتا ہے کہ سندھ کے اندر جو ایک مضبوط جماعت ہے پیپلز پارٹی, اس کو کسی قسم کا نقصان پہنچانے کی کوشش ہو. اگر میں یہ بات مان لوں, کیونکہ جس طرح 19 جماعتوں کا اتحاد بھی کلیئرلی یہ کہتا ہے کہ جی پیپلز پارٹی کے خلاف اتحاد کریں گے, آپس میں ان کی جتنے ڈفرینسز ہیں وہ پیچھے مطلب مکھ مکا ہر چیز پہ ہو گیا پیپلز پارٹی کے خلاف. تو مطلب پھر اندیا تو اس بات کا لگایا جا سکتا ہے کہ اگر میں مان لوں کہ یہ ساری انجینئرنگ ہو ہی اس لیے رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کو نقصان دیا جائے, اور ادارے بالکل ایکسپوز ہو گئے اس میں. ٹھیک ہے, اسی کے ساتھ یہاں ایک بریک لیں گے, بریک بات کریں گے اب اس اتحاد کا مستقبل کیا ہوگا ممکنہ طور پر, بات ہوگی چھوٹے سے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. بیک. ارشد وارا صاحب, اس ساری صورتحال میں جھگڑے بھی ہیں, الزامات بھی ہیں, ساتھ ساتھ بات چیت کے لیے بھی کچھ کوششیں جاری ہیں, تو اس میں مہاجر ووٹر کے لیے کیا پیغام ہے؟ صورتحال کس طرف جائے گی, بہتری طرف جائے گی, کیا اتحاد دوبارہ ہو جائے گا؟ دیکھیں ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے جو کہ بار بار کہی جا رہی ہے کہ مہاجر ووٹ کا نام دے کر جو ہے 30 سال تک مہاجروں کو کیا گیا ہے, اور کراچی کا جو حال ہے وہ آج آپ سب کے سامنے ہے. دوسرے میں آج آپ کو ایک بات اور کلیئر کرنا چاہوں گا. دیکھیں یہ بار 5 نومبر کے جلسے کی جو بات ہوتی ہے, 5 نومبر کا جلسہ لیاقت آباد کا برج اگر کسی نے دیکھا ہو اور اس برج کے اوپر اگر 2500 کرسیاں بچھا دی جائیں اور 2500 لوگ کھڑے ہو جائیں, تو وہ برج کی لینتھ دیکھ لیں اور اس کے بعد اندازہ ہو جائے گا کہ بھائی برج کے اوپر کتنے لوگ آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو سب سے پہلے تو اس چیز کو کلیئر کریں. آج میں جس طرح سے میں فرسٹ ٹائم نکلا ہوں ممبر سازی کی مہم میں, اور اس ممبر سازی کی مہم میں نے جو 3 جگہوں پہ سرجانی ٹاؤن, نارتھ کراچی اور جو ہے UP موڑ کے قریب لیاقت آباد میں جس طریقے سے میں نے کراؤڈ کو دیکھا ہے ہزاروں میں, تو میرے خیال سے یہ صرف 4 پوائنٹ جو کہ آج 50 پوائنٹ بچے ہوئے, 4 پوائنٹ کے لوگ دیکھوں تو ان کو بھی اگر لیاقت آباد کے پل پہ کھڑا کر دوں تو شاید اس سے ڈبل جو ہے شو نظر آئے. جی حاجی صاحب.
میں دعوت دیتا ہوں کہ ویسے تو ماضی میں ان کی جانب سے کئی دفعہ ملین مارچ اور کون کون سے مارچ کا اعلان کیا گیا جس کو میڈیا نے بھی دکھایا. میں دعوت دیتا ہوں کہ آئیں, تشریف لائیں, موسٹ ویلکم. اس کا آدھا بھی کر کے دکھا دیں, اور بہت ساری چیزیں ہم پہلے بھی بول چکے ہیں. لیکن بہرحال لیٹس موو فارورڈ, آگے بڑھتے ہیں. یہ ایروگنٹ ایٹیٹیوڈ ختم ہو, کراچی کی بہتری کے لیے مل کر کام کرنے کی بات ہو, دفن کرنے کی باتیں ختم ہو. لائک اور ملے پی ایس پی آپ سے ایک لیڈر جی, اور پی ایس پی آپ سے ملے, یعنی جو آپ ملنے کی بات کر رہے ہیں. ہاں, کیونکہ کراچی کے لیے اگر کام کرنا ہے یا آپ کو اپنے لیے کام کرنا ہے, یہ طے کرنا ہوگا. آپ کراچی کے لیے اگر کام کرنا چاہتے ہیں تو سب کو لے کر چلنے کا عزم رکھیں, حوصلہ رکھیں, دوسروں کو برداشت کا, عدم برداشت کا, تشدد پرتشدد انداز فکر کا یہ طریقہ کار اب ختم ہونا چاہیے. ماضی میں رکھ کر آئے, ایم کیو ایم چھوڑ دی اگر جن لوگوں نے, اور وہ بھی ابھی بھی اگر یہی انداز اختیار کر رہے ہیں, تو میرا خیال ہے ایم کیو ایم اب ایسے عناصر سے یا ایسے مائنڈ سیٹ سے پاک ہو چکی ہے. ایم کیو ایم ابھی ایک صاف ستھری جماعت کے جو عدم تشدد پہ یقین رکھتی ہے, پروگریسو پروڈکٹیو کراچی پہ کی بات کرتی ہے, پاکستان کی سلامتی کی بات کرنے والوں کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہے, اس کے علاوہ باقی لوگوں کو اپنے پاس رکھنے کو کسی بھی صورت میں تیار نہیں ہے. وہ انداز فکر اختیار کریں, ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اور اداروں کو اس طرح بیچ میں گھسیٹنے کا جو انداز ہے, جو آج جو سیٹ کیا انہوں نے پریسیڈنٹ, وہ ختم ہونا چاہیے کہ آنے والے دنوں میں ایسا نہ ہو. ٹھیک, شازیہ بری صاحبہ کس طرف جاتا دیکھ رہی ہیں کراچی کی سیاست کو؟ سر صاحب, پہلے تو میں یقینی طور پر ہماری سیکیورٹی فورسز قابل تحسین ہے. جس طرح سرحدوں پہ ہمارے لیے, ہمارے بچوں کے لیے وہ سپاہی اپنی جان تک دینے کو تیار ہے, تو اس کے عزم اور ارادے کی قدر کرنی چاہیے. اور جب ہم اپنے اداروں کو پالیٹکس میں باوجود آئین بڑا کلیئر ہے اس پر, قائد اعظم کی پورے ویژن کو ہم جانتے ہیں, ان کو اس میں گھسیٹنا میں سمجھتی ہوں ایک بار پھر ایک بہت غلط عمل ہے. اور جہاں تک آپ نے کہا وے فارورڈ کیا ہے, تو وے فارورڈ دیکھیں, اگر یہ دو جماعتیں ہیں جو اب ہیں جس نام سے بھی ہیں, اگر یہ کراچی کے لیے اور اپنے جو انہوں نے کہا پبلک ہے, اپنے لوگ ہیں, اپنے ووٹر ہیں, ان کے لیے مل کے کام کرنا چاہتی ہیں, تو یہ ان کا اپنا فیصلہ ہونا چاہیے. جو پریس کانفرنسز میں کہا گیا, جو اندیا دیا گیا کہ یہ کسی تیسرے کا کام ہے یا کسی باہر کی فورس کا کام ہے, میں ایک بار پھر کہوں گی ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹنگ مائی سیلف کہ یہ عمل نہیں ہونا چاہیے. ہم ذمہ دار ہیں کہ اپنی عوام کو کیا ڈیلیور کریں. اگر وہ آپ پر اعتماد کرتے ہیں تو وہ آپ پر اعتماد کرتے ہیں, اور یہ فیصلہ کہ مل کے بیٹھنا ہے یا مل کے نہیں بیٹھنا, اختلاف رکھنا ہے, یہ جماعتوں کا اپنا فیصلہ ہونا چاہیے, عوام کے اس اعتماد کے مطابق جو عوام نے ان پر کیا ہے, ووٹ کی شکل میں کیا ہے, سپورٹ کی شکل میں کیا ہے. بالکل, سیاست اور سیاسی مستقبل کے حوالے سے فیصلے سولرلی سیاسی جماعتوں کو ہی کرنے چاہیے. اسٹیبلشمنٹ کا اس میں کسی قسم کا کوئی بھی کردار نہیں ہے. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا شو میں وقت دینے کے لیے. ناظرین, آج کے شو میں اتنا ہی. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.